अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल गोरी का गांव। और ये नावल मेरे लिए न्यू है, मतलब अब मैंने पढ़ लिया है क्योंकि मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं नावल अपलोड करूँगी या नहीं, इसीलिए बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मैं इसे अपलोड कर रही हूँ तो हाँ, नावल अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए स्टोरी न्यू थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। नाम तो मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा डिफरेंट सा था, और स्टोरी भी डिफरेंट ही है। कहानी बहुत सिंपल सी है और एक रिवेंज का कह लो इसमें सीन है कि किसी एक कैरेक्टर की साइड से रिवेंज बेस्ड स्टोरी है। और हीरोइन जो है वो बहुत क्यूट सी है, मतलब थोड़ी कामचोर टाइप की है, बट अच्छी है। और स्टोरी भी एकदम गांव वाली वाइब्स हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है गोरी का गांव। लेकिन इस नावल में ना गांव गोरी का नहीं है, मतलब हीरोइन जो है वो गांव की नहीं है, यहाँ हीरो गांव का है। अब हीरोइन की शादी एक गांव के लड़के से कैसे होती है, उसके बारे में आपको नावल सुनकर पता चलेगा। और क्यों वो गांव का लड़का उससे शादी करता है, मतलब हीरोइन का मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हीरोइन अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है और वो यतीम है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसके रिलेटिव्स उसकी शादी एक गाँव के लड़के से कर देते हैं। बट वो लड़का उससे क्यों शादी करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंट सा नावल गोरी का गांव। घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। आज उसका निकाह था। बज़ाहिर तो वो खुश रहने की अदाकारी भरपूर तरीक़े से कर रही थी, अपनी सारी कज़न्स को और चचियों को जलाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर खुद ही जल भी रही थी और कुड़ भी रही थी। मोहतरमा ने लंबी प्लानिंग की हुई थी ताईजान के इकलौते बेटे को फंसा कर उससे शादी करने की। इसने सोचा था कि अपनी खूबसूरती के बलबूते पर वो हैदर को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। सीमा ने इकरा के कान में सरगोशी की। मनाल उन दोनों को देख रही थी और समझ रही थी कि वो यकीनन उसी के बारे में बातें कर रही हैं और उसका मजाक उड़ा रही हैं। और खुश रहने की अदाकारी तो ऐसे कर रही है जैसे हमें इसके अंदर का हाल पता ही ना हो। इसको कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सदफ ने भी सरगोशी में हिस्सा लिया था। कहाँ वो अमेरिकन रिटर्न हैदर और कहाँ ये गांव का लड़का माज, इकरा ने कहकर अपनी हंसी दबाई। मनाल दुल्हन बनी बैठी थी और वो घूंघट की ओट से उन सब का तमाशा मुलाहिजा फरमा रही थी। निकाह ख्वाह आने ही वाले थे। वो बिन माँ बाप की बच्ची थी। उसके 3 चचा थे। उन सब ने उसे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उससे हसद भी किया करते थे। वो खुद भी कोई अबला नारी नहीं थी, वो भी बहुत तेज़ थी। बड़ी ताई का बेटा जब अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया तो तमाम लड़कियों की नज़र उस पर थी। सारी कज़न चाहती थी कि हैदर उन्हें पसंद कर ले, लेकिन मसला ये था कि मनाल सारी कज़न्स में सबसे ज़्यादा हसीन थी। इसीलिए सारी कज़न्स को यही परेशानी थी कि हैदर आते ही मनाल पर फ़िदा हो जाएगा। मनाल को भी यकीन था और वो हर तरह से पुरएतमाद थी कि हैदर उसे पसंद कर लेगा। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था और इसी खूबसूरती की वजह से उसकी सारी कज़न्स और चचियाँ उससे जला करती, लेकिन ज़ाहिर ऐसे किया करती कि उन सबको मनाल से बेहद मोहब्बत है। मनाल भी उनके दिल का हाल जानती थी। एक दिन मनाल अपनी सहेली नूर से बातें कर रही थी और उससे बता रही थी कि वो हैदर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और उससे शादी करेगी और इस घर की मालकिन बनकर सबका खून जलाएगी। तो शिफा ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसको दफ़ा करने के लिए उसकी चचियों ने गांव में रहने वाले दूर के एक रिश्तेदार लड़के को बुलवा कर उससे निकाह पढ़वाने की तैयारी की। जिस लड़के को वो गांव का सादा लहो इंसान समझकर मनाल का निकाह करवा रहे थे, असल में वो इतना भी सादा नहीं था और उन सब से ज़्यादा जीदार था। मनाल जान गई थी कि घर वालों ने हैदर के मामले में उसकी प्लानिंग को जानते हुए ये रिश्ता करवाने का फ़ैसला किया है, इसीलिए वो चुपचाप राज़ी हो गई। मरता क्या ना करता कि मज़ाक। क्योंकि शिफा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसी वजह से उसे सब घर वालों के सामने शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ रहा था और आफियत इसी में जानी कि चुपचाप इस निकाह के लिए हाँ कर दे। उसको बताया तो ये गया था कि 1 साल बाद उसकी रुखसती होगी, धूमधाम से, लेकिन चूंकि दूल्हा बड़ा जीदार था, निकाह के फ़ौरन बाद उसकी फरमाइश आ गई कि वो अभी इसी वक्त दुल्हन को रुखसत करके अपने गांव ले जाना चाहता है। अगर दूल्हा ये फरमाइश निकाह से पहले कर देता तो यकीनन ये निकाह ही ना होता। दूल्हे की इस फरमाइश पर लड़कियों में हंगामा बरपा हो गया। घर के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि दुल्हन दूल्हे के साथ आज ही रुखसत कर दी जाएगी। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया, वो सबसे खूबसूरत है,
آپ نے اتنی اچھی لڑکی سے مجھے محروم کر دیا۔ حیدر نے منال کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ماں سے شکوہ کیا۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے 6 سال پہلے منال کو دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا جب منال 14 سال کی تھی۔ اب وہ 20-21 سال کی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ حیدر اسے دیکھتا، پھر باقی کزنز کو، اس کا دل برا ہونے لگ جاتا۔ امی، خاندان میں ایک یہی لڑکی میرے لائق تھی، اب میں شادی خاندان سے باہر کروں گا، میں کہہ دیتا ہوں آج ہی آپ سے۔ حیدر نے اپنا حتمی فیصلہ اپنی ماں انیسہ بیگم کو سنایا تھا۔ اچانک رخصتی کی بات سن کر منال کے سر پر تو جیسے آسمان گرا تھا، لیکن اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال کا انتظار نہیں ہو پا رہا، شاید وہ جلد ہی مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، منال نے غرور سے کہا اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین القابات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دولہا اندر آئے تو ہم دیکھیں کہ تمہارا دولہا کیسا ہے، اقرا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی معاذ اندر آیا، سب لڑکیوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟ ٹام کروز جیسا معاذ آج دولہا بن کر واقعی ہیرو لگ رہا تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے، اقرا نے شفا کے کان میں کہا۔ ساری لڑکیاں تیار تھیں، ایسے جیسے نکاح کا فنکشن نہ ہو، کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔ اچھا ہے لے جائے آج ہی صافت کی پڑیا کو، سائمہ چچی نے کہا۔ خیر جیسے تیسے اسی رات منال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب شہر سے گاؤں کا راستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر منال تو ہلکان ہو گئی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر اس نے پاس بیٹھے معاذ کو بھی چور نظروں سے دیکھا تھا، اور دل میں اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گوار بھی نہیں لگ رہا، لیکن رعبدار ضرور لگ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ ہی گیا۔ مناہل کا جوڑ درد کر رہا تھا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، اسے رہ کر معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے سوچا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہے، اس عرصے میں اس کا شوہر شہر میں گھر لے لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اب وہ سخت غصے میں تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی، اور جس طرح سے گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی کہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی، اور سب گھر والوں کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بھی بہت خوش ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ تو گاڑی سے اتر کر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی گاؤں کی، جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھی۔ حلیمہ خاتون منال کو اس کے کمرے میں لے گئیں۔ بیٹا تم تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتا ہی ہوگا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میرا گھر یہاں پڑوس میں ہی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا، ویسے گاؤں والے سب سویرے ہی سو جاتے ہیں، حلیمہ خاتون نے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر تو وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر خیال آیا تو کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ گاؤں کا کوئی بوسیدہ سا گھر ہوگا، لیکن یہ اچھا خاصا شہر نما گھر تھا، چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ بجلی نہیں تھی لیکن سولر لائٹ کی وجہ سے پورا گھر روشن تھا۔ منال نے نوٹ کیا کہ گھر میں سولر سسٹم اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے، سولر کی پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی، UPS بھی اور بیٹری بھی۔ منال کو تھوڑی تسلی ہوئی، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ دلہن ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے، تم عجیب دلہن ہو جو پہلی ہی رات سیر سپاٹوں پر نکل آئیں۔ معاذ کی آواز پر وہ جیسے اچھل پڑی۔ نہیں، میں تو وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ مناہل ہڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ کام صبح بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا، گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو میرا مذاق بنائیں گے، وہ کافی سخت لہجے میں بولا تھا۔ منال فٹ سے اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے بہت برا لگا تھا معاذ کا یوں بات کرنا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ اندر آیا تھا۔ منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا تھا۔ اسے لگا معاذ اس کے پاس آئے گا، منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا آ کر بیٹھ کے دوسرے کنارے ڈھیسا گیا، پھر سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو نا، میں نے تمہارے سونے کے لیے ہی رکھی ہے، تم اس چارپائی پر سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ جاؤ شاباش، معاذ نے اپنے رعبدار لہجے میں کہا تو منال حیران رہ گئی۔
آخر کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ کیا اسی لیے راتوں رات رخصت کروا کر لایا تھا مجھے؟ منال کو اپنی سخت تذلیل محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ معاذ اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرے گا، منہ دکھائی میں سونے کی کوئی چین انگوٹھی دے گا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کھڑوس انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تھوڑی سی شکل کیا اچھی مل گئی ہے، خود کو واقعی ہیرو سمجھنے لگ گیا ہے۔ احسان ماننا چاہیے اسے میرا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی حسین لڑکی نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری۔ منال دل ہی دل میں تپ رہی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ وہ اب اندھیرے میں ہی اپنا زیور اتار رہی تھی اور چارپائی کے کونے میں رکھ دیا۔ نہ میک اپ صاف کیا اور نہ لباس تبدیل کیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اسے کسی کے اپنے پاس ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے غنودگی میں پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں تمہارا شوہر، اٹھو اور مجھے چائے بنا کر دو، پورا گاؤں جاگ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ معاذ نے کہا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ معاذ اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کارٹون لگ رہی ہو بالکل، معاذ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے آ کر دیکھا تو میک اپ کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ کاجل اور آئی لائنر پھیل گئے تھے، لپسٹک گالوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ واقعی کارٹون لگ رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں واش روم بھی کمرے سے اٹیچ ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچھا سا واش روم تھا، بالکل شہر کے جیسا۔ اس نے شکر کیا، بیگ سے ایک ہلکا سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو دیکھا ایک چھپرا سا بنا ہوا ہے جہاں پر معاذ آگ جلائے بیٹھا تھا اور چائے تیار کی۔ منال کو غصہ آیا کہ اگر چائے پہلے سے بنی ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی مجھے جگانے کی۔ آج تو میں نے چائے بنا لی ہے، تمہارا پہلا دن ہے اسی لیے، لیکن کل سے سویرے اٹھ کر چائے تم ہی بناؤ گی۔ مجھے سویرے ہی کھیتوں کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اگر کسانوں پر نظر نہ رکھوں تو سب گڑبڑ کر دیتے ہیں، معاذ نے کہا۔ منال وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے پیالی اٹھائی اور چائے کیتلی سے بھرنے لگی۔ معاذ اب غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو معاذ کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں تو نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ پھر اپنے جذبات پر قابو رکھ کر خود سے بولا، نہیں معاذ نہیں، اس حسن کے آگے کمزور نہیں پڑنا ہے۔ یاد ہے نا، اس کی ماں نے تمہاری ماں کا حق مار کے اس کے باپ سے شادی کی تھی۔ چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو منال نے سارے گھر کا جائزہ آرام سے لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نئے طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے۔ لاؤنج تھا مگر ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے سامنے بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا۔ پھر آگے میدان تھا جس کے کناروں میں دیوار کے ساتھ قسم قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو کہ اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے چھپرا سا بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر آگ جلائی جاتی تھی۔ آج بھی ہلکی سی سردی تھی۔ موسم سرما الوداعی کو تیار تھا، لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چھپرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سیکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی اور واٹس ایپ دیکھنے لگی جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤں ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا اسٹیٹس لگا کر فوٹو اپلوڈ کیے۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر۔ ان کو لگا گاؤں کا کوئی بوسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، UPSC وغیرہ کی تصاویر لیں اور انہیں بھی اسٹیٹس میں لگایا تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں معاذ کے نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگیں۔ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئیں۔ بیٹا میں تمہارے اور معاذ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں، گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ لیکن ہے بہت پیاری، ایک نے کہا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہو۔ منال تھوڑی ہی دیر میں اس رش سے تنگ آ گئی۔ پھر ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ معاذ کے ملازم ہیں۔ میں کھانا بناتی ہوں یہاں معاذ صاحب کے لیے، اور میرا شوہر بھی یہی ہوتا ہے سارا دن، وہ معاذ صاحب کے باقی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا ہی دن یہاں کام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے ہم معاذ صاحب کے جاگنے سے پہلے ہی بنا دیتے ہیں۔
آج بھی میں نے چائے بنائی ہے۔ پھر میں گھر چلی گئی۔ اب دوپہر کا کھانا بنانے آئی ہوں۔ نوری نے کہا تو منال خوش ہو گئی۔ واہ، مطلب مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا؟ منال نے کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی تھی۔ سب عورتیں بھی چلی گئیں اپنے اپنے گھر۔ سب کو کام تھے اپنے اپنے۔ کیا بناؤ گی؟ منال نے رعب سے پوچھا۔ وہ خود کو مالکن تصور کرنے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کے اندر اکڑ آ گئی تھی، لیکن ماس کے آنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو گئی اس کی۔ نوری، آج سے تمہاری چھٹی ہے۔ میرا سارا کام آج سے میری بیوی کیا کرے گی۔ کھانا بھی یہی بنائے گی، میرے کپڑے بھی یہی دھویا کرے گی، اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی۔ ماس نے کہا تو منال کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ لیکن میں اتنے سارے کام کیسے کروں گی؟ منال پریشان ہو گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اتنے سارے کام اکیلے ہی کیا کرتی ہیں، ماز نے کہا۔ لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں شہر کی لڑکی ہوں، منال نے سر کو خم دے کر ایک ادا سے کہا تھا۔ آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو، اور شہر کا بھوت اپنے سر سے نکال دو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم شہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ماز نے کہا تو منال کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ماز نے کھانا کھایا اور پھر باہر جانے لگا۔ میری مرغی اور ان کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانہ بھی دینا ہے اور بلی سے بھی بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے اور تم اپنے خیالوں میں ہی گمسم سی بیٹھی رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں میرے، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ ماز اسے ہدایت دے کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد منال موبائل اور واٹس ایپ میں گم ہو گئی اور اسے چوزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اچانک ہی اسے مرغی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا، ایک بلی چوزے پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے وہ بھاگی اور چوزے کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بلی چوزے کو اپنے منہ میں لے کر ایسی بھاگی کہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئی۔ منال بلی کے پیچھے بھاگی اور مرغی بلی کے پیچھے چلاتی ہوئی بھاگی، لیکن بلی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ منال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب ماز گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ منال کا دل ڈوبنے لگا۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ گنتی کے دوران جان بوجھ کر منال نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا کہ وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آ گئیں۔ گاؤں میں شام کو ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا تھا، مغرب تک۔ میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر ماز نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی روک دی۔ گنتی رک جانے پر منال کی سانس بحال ہوئی۔ اسے دل ہی دل میں حلیمہ خاتون پر ڈھیر سارا پیار آنے لگا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی خالہ؟ میں بنا لیتی۔ منال نے ماز کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی حلیمہ خاتون ضرور کھانا لے کر آئیں گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے۔ سب سویرے کھاتے ہیں اور جلد ہی سو جاتے ہیں، پھر سویرے ہی اٹھتے ہیں، ماز نے تنزیہ کہا تھا اور پھر سے چوزوں کی گنتی شروع کر دی۔ حلیمہ خاتون واپس چلی گئی تھی۔ اچھا بیٹھ جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پلیٹ وغیرہ کہاں پر ہے؟ منال نے پھر اسے گنتی سے روکنا چاہا۔ مجھے گننے دو آرام سے، ایک تو یہ چوزے رکتے نہیں۔ ماز نے اسے چپ کروایا۔ منال انگلیاں چٹکانے لگی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بار بار گننے پر چوزے 11 ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا تھا نا میں نے کہ چوزوں کا خیال رکھنا، پہلے ہی دن نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ ماز غصے سے دہاڑا تو منال کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ منال تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ سب اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن زندگی میں پہلی بار منال کو کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ ایک فطری خوف تھا جو شادی کے بعد ہر بیوی کو شوہر سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ منال اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہاں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھانسنے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا اس گھر میں کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ ماں سے شادی تھی، جو اس نے آسانی سے کر لی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بلی نے اچانک حملہ کر دیا۔ میں بھاگی اس کے پیچھے چوزے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ چوزے کو لے کر اتنی تیزی سے بھاگ گئی میں اسے پکڑ ہی نہ پائی۔ منال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم سے یہی امید تھی، انتہائی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم۔ پہلے ہی دن تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھیان چوزوں کی طرف تھا ہی نہیں،
بلکہ تمہارا سارا دھیان موبائل، واٹس ایپ اور سیلفیز لینے میں تھا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں، اس گھر میں رہنا ہے تو الرٹ رہنا ہوگا، ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور موبائل کی جان چھوڑ دو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ ایک رات بھوکی گزار لوگی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، معاذ نے کہا اور کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خود کھانے کے بعد اس نے بچا ہوا کھانا چھپا دیا۔ منال باہر چارپائی پر بیٹھی رہی۔ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، اب اسے بھوک لگنی شروع ہو گئی تھی۔ وہاں وہ اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح معاذ باہر نکل جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد معاذ باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھا کرتی، چور آ جاتے ہیں۔ میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ۔ معاذ کہہ کر اندر چلا گیا۔ بھوک کے مارے منال کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو معاذ لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ معاذ گہری نیند سو جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ کافی دیر بعد معاذ کے خراٹوں کی آواز سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ الماری کے اندر ایک دراز میں اسے کھانا مل گیا تھا۔ وہ بہت ہوشیاری سے چارپائی تک آئی اور موبائل کی لائٹ بھی آف کر دی تاکہ وہ اس کو نظر نہ سکے۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا۔ کھاتی گئی یہاں تک کہ سیر ہو گئی۔ پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے رزق دیا تھا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آج پہلی بار منال کو معلوم ہوا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے جب اسے کھانا ملا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن اسی جگہ پر رکھ دیے۔ پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی یہ ساری کارروائی ملاحظہ کر چکا تھا۔ اب لحاف کے نیچے وہ اس کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے رات بلی بچا ہوا سالن الماری سے نکال کر کھا گئی۔ صبح جب منال چھپرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو الماری سے رات والے برتن معاذ نکال کر لایا تھا اور میلے برتنوں کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ منال تب گئی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ آج بھی چائے نوری نے آ کر میرے جاگنے سے پہلے بنائی ہے، تم تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی، معاذ نے آنکھ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ نوکر ہوں نا اس جن کی جیسے، چائے بناؤ، کھانا بناؤ، چوزے سنبھالو۔ ہاں، منال نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ چائے پی رہی تھی، پیالی میں اسے چائے نہیں پی جا رہی تھی۔ میرا جہیز کہاں ہے؟ تایا اور چچا جان کو دینا ہی ہوگا۔ 2 جوڑوں میں مجھے رخصت کر دیا، آج ہی فون کر کے اپنے جہیز کا مطالبہ کروں گی۔ ایک کپ بھی نہیں میرے پاس کہ چائے پی سکوں۔ منال سوچے جا رہی تھی۔ معاذ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ لال رنگ کا شال اوڑھے ہوئے تھی، اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا اور آگے کی لٹیں باہر جھول رہی تھیں جوڑے سے نکل کر۔ معاذ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کا فائدہ تو نہیں کہ چوزوں کا خیال رکھنا، نوری اور اس کا شوہر دلشاد تھے تو سارا گھر سنبھالتے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر والی آ گئی ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی مزید، گھر والی اپنا گھر خود سنبھالے گی۔ مگر گھر والی کے تو واٹس ایپ کے سٹیٹس ہی ختم نہیں ہو رہے، معاذ نے کہا۔ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، وہاں تائی اور چچی کھانا بنایا کرتی تھیں، ہم لڑکیاں بس پڑھائی پر دھیان دیتی۔ منال نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں، لڑکیوں کو ڈپٹی کمشنر لگنا تھا نا سسرال میں جا کر، جو کام نہیں سکھایا، معاذ نے کہا۔ جب کام کے لیے ملازم ہیں تو آپ مجھ سے کیوں کام کروانا چاہتے ہیں؟ آپ ملازم افورڈ کر سکتے ہیں، منال نے کہا۔ جب بیوی نہیں تھی، کوئی بہن یا بھابھی بھی نہیں تھی تو نوری اور دلشاد کو ملازم رکھا، وہ میرے کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی تو ان سے کام کا کہا تھا، معاذ نے سختی سے جواب دیا۔ منال نے اسے ایک بار دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ کیا بیوی صرف کام کے لیے ہوتی ہے؟ 2 بول محبت کے تو بولے نہیں جاتے موصوف سے، تعریف نہیں کرتے بیوی کی، بس کام۔ منال دل ہی دل میں کہتی جا رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے پر پراٹھا بنا لینا اور انڈا بھی، لسی نوری لے کر آئے گی۔ پراٹھا بنانا آتا ہے نا؟ معاذ نے کہا۔ منال نے غصے سے اسے گھورا لیکن بولی کچھ نہیں، پھر اس کے جانے کے بعد اس کی نقل اتارنے لگی۔ ہاں، پراٹھا بنا لینا۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے کوشش کی آٹا گوندنے کی، لیکن آٹا عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نوری آ گئی۔
رہنے دیں، آپ سے نہیں ہوگا، میں کر دیتی ہوں، نوری نے کہا۔ لیکن وہ معاذ، منال نے پریشانی سے کہا۔ صاحب ابھی کھیتوں پر گئے ہیں، وہاں ڈیرے پر سب گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، سمجھو محفل لگی ہوتی ہے، باتیں چائے وغیرہ، اب وہ دوپہر کو ہی آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نوری نے کہا اور آٹا اس سے لے کر گوندنے لگی۔ میں روز کھانا بنا دیا کروں گی، معاذ صاحب کو پتہ نہیں چلے گا، بس وہ کیا ہے نا، ہمیں چینی، چائے کی پتی، نمک یا کبھی آٹے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ مجھے پیسے نہ دو، بس راشن دے دیا کرنا، کبھی تھوڑی سی چینی، کبھی تیل، کبھی آلو پیاز ٹماٹر، میری اجرت یہی ہے، مجھے ضرورت بھی انہی چیزوں کی ہے، نوری کہتی جا رہی تھی۔ واہ، یہ تو اچھا ہے، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، اور وہ جن تو مجھے دے گا نہیں پیسے، اور میں مانگوں گی بھی نہیں اس سے، یہ کام آسان ہے، کام بھی ہو جائے گا اور معاذ کو لگے گا کہ سارا کام میں کرتی ہوں، یہ سارا سامان تو گھر میں بہت پڑا ہے، منال نے دل میں سوچا تھا۔ نوری نے پراٹھے بنائے، انڈا منال نے خود بنایا، مسئلہ کھانا پکانا نہیں تھا، مسئلہ آگ کا تھا جو منال سے نہیں جل رہی تھی، جل بھی جاتی تو پھر بجھ جاتی۔ نوری نے اسے آگ جلانے کا طریقہ بتایا۔ آپ سلنڈر منگوا لیں، اس میں آپ کو آسانی ہوگی، نوری نے صلاح دی۔ معاذ کے آنے سے پہلے نوری اپنے گھر چلی گئی تھی، منال نے کلو جتنا آٹا اسے دیا آج کے دن کے لیے۔ معاذ کو دیکھتے ہی منال نے جھاڑو اٹھایا اور دکھاوے کے کام میں مصروف ہو گئی۔ صفائی نوری نے کر دی تھی، کچرا تھا بھی نہیں، بس درخت کے گرنے والے چند پتے تھے اور اندر دھول مٹی۔ معاذ اندر داخل ہوا تو دیکھا منال کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ صاف زمین پر خالی جھاڑو پھیرتی جا رہی تھی۔ معاذ نے ابرو چکائے اور کمرے میں چلا گیا۔ منال کھانا کمرے میں لے آئی۔ تم نے بنایا ہے؟ منال نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ پراٹھا دیکھ کر معاذ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے سالوں سے نوری کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں، پہلی نظر اور پہلے نوالے میں ہی پہچان جاتا ہوں کہ نوری نے بنائے ہیں، معاذ نے دل میں کہا اور کھانے لگا۔ منال گلابی رنگ کا سوٹ لے کے نہانے چلی گئی۔ معاذ کھانا کھانے کے بعد پھولوں کو پانی دینے لگا۔ منال نہا کر نکلی اور میک اپ باکس کھولا، ہلکا سا اچھا سا میک اپ کیا، بھیگے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، نیلے رنگ کا نیا شال نکال کر وہ باہر آئی تھی، اس کے قریب آ کر انجان بن کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ معاذ کی نظر اس پر گئی، وہ چور نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ معاذ پھر باہر چلا گیا اور شام کو ہی واپس آیا تھا۔ اس نے بغل میں ایک مرغا دبایا ہوا تھا، حکم صادر ہوا کہ مرغے کی آؤ بھگت اب اس کی ذمہ داری ہے۔ توبہ ہے، اب یہ منحوس مرغا بھی سنبھالنا پڑے گا، وہ روحان سی ہو گئی۔ مرغی تو چوزوں سمیت ڈربے میں شفٹ کر لی گئی تھی، اب منال کو اس مرغے کے نخرے اٹھانے تھے۔ رات کو سردی بڑھنا شروع ہو گئی تو منال چھپرے میں آ گئی اور آگ جلانے لگی۔ آگ جلانا اسے نوری نے سکھا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے آگ نہیں جل رہی تھی، بار بار دھواں ہو رہا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے لکڑیاں پھینک دی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سامنے سے آتے ہوئے معاذ سے ٹکرا گئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو؟ معاذ اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ منال اس غیر متوقع ٹکر کی وجہ سے ڈر گئی تھی اور بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، چلو اندر، رات بہت ہو گئی ہے۔ معاذ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا، منال کھنچتی چلی آئی۔ کمرے میں آ کر غور کیا تو اب تک منال کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پاگل لڑکی، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں نے کب؟ آپ نے خود ہی تو ہاتھ پکڑا تھا، منال چونک کر بولی۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے میڈم کی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، منال چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان دیا۔ اس کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ پہلی بار معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پہلی بار منال نے اس کو محسوس کیا تھا۔ منال اب کمبل کے نیچے اپنے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال معاذ کا بھی تھا، اس نے بھی پہلی بار اس کو محسوس کیا تھا۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی، اب وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ منال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر معاذ نے شادی کیوں کی تھی جب اسے منال سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا اور چچا نے زبردستی کی ہو، اس نے سوچا تھا۔ کام کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صدا کی کام چور نوری سے جلدی جلدی سارے کام کروا لیا کرتی اور سارا کریڈٹ خود لے لیتی معاذ کے سامنے۔ اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، ان میں سے کوئی نہ کوئی روزانہ اسی کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک باتیں کرتی۔
کبھی منال کو ان کا آنا اچھا لگتا اور کبھی وہ تنگ ہوتی۔ وہ تنگ اسی لیے ہوتی تھی کہ خواتین اس سے ماس کے متعلق سوال کیا کرتی جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں کافی درخت تھے اور ان میں چڑیاں، بلبل، فاقہ اور کچھ پرندوں کے تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی رہتے تھے۔ ماس صبح صبح فرش پر گندم کے دانے ڈالتا اور یہ سارے پرندے آ کر چگنا شروع کر دیتے۔ وہ ماس کی مرغیوں، چوزوں، یہاں تک کہ کووں سے بھی محبت دیکھ کر نہ صرف حیران ہوتی بلکہ دل ہی دل میں جلتی کرتی رہتی۔ بیوی سے تو آج تک 2 بول محبت کے بولے نہیں موصوف نے۔ سارا پیار ان چڑیا، کووں، بلبلوں پر نچھاور ہو رہا ہے۔ ان مرغی اور چوزوں پر مہربانی کی جا رہی ہے، مگر 5 فٹ کی یہ لڑکی نظر ہی نہیں آتی اس شخص کو۔ وہ روز اسے دھمکی دیتا تھا کہ سویرے اٹھ کر چائے بنائے، لیکن یہ کمبخت نیند نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ روز خود چائے بناتا، منال کو روز صبح بنی بنائی چائے مل جاتی۔ ناشتہ وہ دونوں ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک یہی اچھی بات ہے میرے ہر جائے کی، وہ چائے پیتے پیتے مسکرا دیتی۔ ماس اس کو یوں مسکراتا دیکھتا تو اسے کبھی کبھار منال کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ آج حلیمہ خاتون اپنی بہوؤں اور بیٹیوں سمیت آ گئی تھی۔ منال دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ سب کون ہیں؟ حلیمہ خاتون تو گھر میں اپنے ایک بیٹے علی اور شوہر سمیت رہتی ہیں، پھر یہ کون ہے؟ منال نے سوچا۔ صاحبہ بھابھی اور ناز باجی بہت اچھی تھیں، ان سے بہت کچھ جاننے کو ملا۔ وہ سب پڑھی لکھی اور ماڈرن تھی۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے عاشر کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی اور صاحبہ بھابھی انہی کی بیوی تھی، اور ناز باجی کے شوہر کراچی میں ڈاکٹر تھے۔ ہم سردیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے ہیں، ورنہ موسم گرما میں تو یہاں رہنے جیسا ہی نہیں ہوتا، ناز باجی نے کہا تھا۔ منال، تم بھی گرمیوں میں کراچی جاؤ گی نا؟ صاحبہ بھابھی نارنجی چھیلتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کراچی کیوں جاؤں گی؟ اب یہی میرا گھر ہے، گرمیاں ہوں یا سردیاں، میں اور ماز ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ جہاں ماز ہوں گے وہاں میں۔ منال نے لمبی چھوڑی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بہت محبت ہے تمہیں، ناز باجی بولی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، انہوں نے تو سارا سال انتظار بھی نہیں کیا رخصتی کے لیے اور مجھے لے آئے، منال نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ پیچھے سے آتے ماز نے منال کی باتیں سن لی۔ منال نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا جہاں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ 3 سال کی تھی جب ماما پاپا چاچو شادی پر گئے اور ان کی ڈیڈ باڈیز واپس آئیں۔ من عاشق تو کچھ یاد بھی نہیں تھا، بس ان کی پکچرز دیکھی تھی۔ اس گھر میں اسے سب کچھ ملا تھا سوائے پیار کے۔ جب تک دادی زندہ تھی تو چاچو اس سے حال چال پوچھ لیا کرتے، ان کے بعد تو شاید ان کو یاد بھی نہ رہا ہوگا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے اس گھر میں۔ سب اپنی دنیا اور اپنی اپنی فیملیز میں مگن تھے۔ منال کی بیسٹ فرینڈ انزلہ اسے سمجھاتی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرے۔ اس دن بھی وہ اسے یہی سمجھا رہی تھی۔ دیکھو منال، یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اچھی جگہ پر کریں گے تو ان کو پراپرٹی میں تمہارا حصہ دینا پڑے گا۔ یہ تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ تمہارے ماما پاپا کا ہی ہے، تمہارے چاچوؤں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماما نے پسند سے شادی کی تھی تمہارے پاپا سے، وہ اکلوتی تھی، اور جہیز میں یہ بڑا سا گھر، فیکٹری اور دکان وغیرہ لائن تھی۔ یہ سب تیرا ہے لیکن تجھے ملے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اب سب اپنے نام کروا چکے ہوں گے۔ منال یہ سب سن رہی تھی۔ انزلہ کو یہ سب اس کی ماما سے پتہ چلا تھا اور اس کی گوش گزار کر دیا تھا۔ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو، تمہیں اب اپنے تایا کے بیٹے کو پٹانا ہے، انزلہ نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ مناہل نے کہا۔ دیکھو تو وہ اکلوتا ہے، اگر وہ تجھے پسند کر لے تو وہ خود تیرے لیے سٹینڈ لے گا، ورنہ تو یہ کبھی مر کے بھی تجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میں لکھ کر دیتی ہوں، یہ کسی بڈھے سے تجھے بیاہ دیں گے، انزلہ نے کہا۔ نہیں، منال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹا، کان اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے بھی کر کے حیدر سے شادی کر لو۔ اور یہی آخری لائن اس کی کزن نے سنی اور حیدر کی امی کی گوش گزار کر دی، جس کے نتیجے میں وہ آج یہاں پر تھی۔ So listeners, this was the end of the novel گوری کا گاؤں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔